मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में तशरीफ़ आयात के हवाले से कोई मसला, अल्फाज कुरान, इस्तिलाहात कुरान समझाने की कोशिश करता आया हूँ। आज भी उसी सिलसिले में आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा। कुरान हकीम की कुछ इस्तिलाहात हैं। एक है वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा। फ़साद और इस्लाह, इसको गोया के अंदाज़ तकाबुल से कुरान ने समझाया। फ़साद माना बिगाड़ना, इस्लाह माना उसकी दुरुस्ती करना। ये अल्फाज कुरान ने फ़न तकाबुल से पढ़ने वालों को समझा दिए। बेआइन ही ये बात तो सूरत आराफ की 85 नंबर आयत का हिस्सा है। आगे सूरत यूनुस के 81 नंबर आयत में है कि इन्नल्लाह ला युस्लिह अमलल मुफ़सिदीन। अल्लाह ताला नहीं सुधारता, नहीं इस्लाह करता मुफ़सिदीन के अमल को। फ़सादी लोग जो हैं हर वक़्त बिगाड़ के पीछे रहते हैं, उनके अमल को दुरुस्त नहीं कबूल करता, नहीं तस्लीम करता। तो ये इस्लाह और फ़साद आप इन तकाबुल के अंदाज़ पर, मिसालों पर गौर करते चलें। नतीजा मैं बाद में पेश करूँगा। सूरत अश-शुरा में फरमाया कि फ़त्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वला तुतीऊ अमरल मुसरिफ़ीन अल्लज़ीना युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ वला युस्लिहून। मोहतरम सामीन, यहाँ इस आयत में 3 बातें आपके सामने आई। एक मुसरिफ़ीन, एक मुफ़सिदीन, एक मुस्लिहीन। युफ़सिदून वला युस्लिहून और अमरल मुसरिफ़ीन, 3 चीज़ें हैं। नई चीज़ मुसरिफ़ीन आई, इसराफ़ करने वाले, बेजा खर्च करने वाले, गलत खर्च करने वाले, नाजायज़ खर्च करने वाले। वला तुतीऊ अमरल मुसरिफ़ीन, इनकी इताअत न करो, इनके कानून पर न चलो। ऐसे कवानीन जो इसराफ़ पर मबनी हो, इन पर आप अमल न करो। और उनकी गर्ज़ व गायत क्या होती है? मुसरिफ़ आदमी का मकसद क्या होता है? युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, फ़साद फैलाते हैं ज़मीन में। वला युस्लिहून, इस्लाही काम नहीं करते। बहुत बड़ी बात है इस आयत करीमा में। इसराफ़ यानी फ़साद तो जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई। अल्लाह ताला लड़ाइयों को, जंगों को बता रहा है कि ये इस्लाह का भी रद्द हैं, इस्लाह का भी ज़िद हैं, और ये अमरल मुसरिफ़ीन में दाखिल हैं, यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। जंग करना फ़ुज़ूल ख़र्ची है। ये बड़ी बात कुरान बता गया। जंगें, लड़ाइयाँ, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। कुरान उनको अमरल मुसरिफ़ीन कहता है। रूस की जंग शाम पर अमेरिका के साथ है। शाम के साथ जो लड़ाई है अमेरिका की, उस पर है। यमन पर सऊदी ईरान की रस्साकशी है।
یمن اور سعودی لڑ رہے ہیں، امر المصرفین، غلط اخراجات، غلط نمونے سے خرچے کر کے جنگ کو، فساد کو پھیلا رہے ہیں، یہ بھی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، فرعون زمین میں اپنی بڑائی بلندی مسلط کرنا چاہتا ہے، انہ لمن المسرفین، فرعون اپنے اس ہدف کو پانے کے لیے بڑا خرچ کرتا ہے، مسرفین میں سے ہے۔ تو یہ بڑے خرچے سے دنیا کو غلام بنانا، لوگوں کو کمزوروں کے ساتھ جنگ کر کے لڑ کے ان کے اوپر حاکم بننا، تو یہ اصطلاحات قرآن کی آج کے جنگوں پر ہیں۔ قرآن پر ہمیں ایمان ہے، یقین ہے کہ جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام نے مکمل عمل کیا ہے۔ اس کی طرف جو جنگیں خطۂ عرب سے باہر، حجاز سے باہر منسوب ہیں اسلام کے نام پر، وہ سب جھوٹی ہیں، وہ جنگیں نہیں ہوئیں۔ اور ویسے بھی علم حدیث بنانے والوں نے نبی علیہ السلام کو تو فتح مکہ کے بعد فوت کر دیا، وفات دلا دی۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد تجھے تو ہم جمیع انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجتے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں اور اقوام عالم کو تجھے جو ہے یہ دین پہنچانا ہے، رحمت للعالمین۔ رحمت نبوت کا ترجمہ ہے، رحمت خود نبوت ہے۔ تو یہ کافۃ للناس اور عالمین، اقوام عالم کو یہ رحمت پہنچانی ہے۔ اس کی معنی کہ محمد علیہ السلام فتح مکہ کے بعد اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دو دور ہیں، ایک ہے مکی مدنی زندگی میں جو کام ہوئے، وہ لڑائیاں تھیں، وہ وطن کے لیے تھی، وہ ان کو بے دخل کیا گیا تھا، اس کے لیے تھی، وہ جنگ جائز ہے۔ قرآن نے اس کے لیے آپ کو ترغیب دی ہے کہ جس کا گھر چھینا جائے، جس کا وطن دھرتی چھینی جائے، اس کے لیے لڑو، اس کی مدد کرو، وہ جنگ تم پر فرض ہے۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلن، سارے انبیاء کے لیے، سارے قوموں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا قد کتب اللہ لکم، ہم نے دھرتیاں زمینیں تمہارے لیے کھاتے میں تمہارے لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک اپنے اپنی دھرتی میں رہے، اپنے قومی خطے میں رہے۔ اور حتتاً بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ محیط ہو کر رہو، اپنے دائرے کے اندر، اپنے خطہ کے اندر۔ تم چلے گئے تھے پیسے کمانے کے، تمہارا یوسف مصر میں وزیر اعظم میں، تو پھر وہاں تم نے جوتے کھائے، تو نہ نکلتے فلسطین سے، نہ نکلتے اپنے وطن سے۔ تو بہرحال وطن میں رہنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی وطن چھوڑ کے دوسرے کے قوم کے وطن پر جاتا ہے تو ان کو جلا وطن کرنا ہے، نہیں ہوں گے جلا وطن تو عذاب اذیتیں دے کر بھی جلا وطن کرنا ہے۔ تو بہرحال مفسدین وہ ہیں جو پرائے وطن پر قبضہ کریں۔ تو امریکہ بھی چھایا ہوا ہے ساری دنیا پر کہ کس کا ملک چھینوں، کس کی زمین چھینوں۔ تو قرآن کہتا ہے لا تفسدوا بعد اصلاحہا، یہ انہوں نے بڑی محنتیں کر کے اپنے وطن کو سینچا ہے، اپنے وطن کو سدھارا ہے، اس کا اصلاح کیا ہے، ان کو نہ بگاڑو۔ لا تفسدوا مانا ان کو نہ بگاڑو۔ اور ان کی یہ عادت ہے، قوموں کے وطن بگاڑتے ہیں۔ جب بادشاہ ایران کو خمینی نے معزول کیا تو بادشاہ نے اپنے عرصہ بادشاہی میں بہت بڑے اصلاحات کیے تھے ملک کے۔ جیسے ہی اس کو ہٹا کے خمینی نے قبضہ کیا، اس کی ساری یعنی محنتیں اصلاح والی مٹا دی۔ وہ ترقی کے کام، وہ خبر نہیں کیا کیا کام تھے، جو محلات تھیں، تعلیمی ادارے تھے، اس سے بڑھ کر اسپتالیں تھیں، روڈ تھے، باغات تھے، وہ سب اجاڑے گئے۔ تو یہ انقلاب آتا ہے تو کم سے کم لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے۔ جو کام ترقی یافتہ
پلانٹ یعنی میگا پلانٹ جتنے ہیں ان کو کیوں ختم کرتے ہو؟ مجھے یاد ہے کہ شیخ مجیب الرحمن الیکشن میں جیت گیا، 70 کی الیکشن میں جیت گیا، 6 پوائنٹ پہ اس نے اعلان کیا کہ میں نئی حکومت بناؤں گا۔ یہاں کا صدر یحییٰ خان گیا اور سارے مغربی پاکستان کے لیڈروں کو بلایا، آؤ کہ مجیب کو منائیں کہ 6 نکات سے دستبردار ہو کر اگر ملک چلائے تو ہم اس کو چارج دیں گے۔ سارے لیڈر جا رہے تھے بنگال، مشرقی پاکستان۔ میں مفتی محمود کے ساتھ کراچی میں اکٹھے تھا، ایک مدرسے میں رہے ہوئے تھے۔ وہاں مدرسے کے محتمم کے معرفت ایک سیٹھ آیا مفتی محمود سے ملنے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کراچی کے چیمبرس آف کامرس کا نائب صدر ہوں۔ بولو کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو شیخ مجیب الرحمن کے نام سے پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو عرض بھی کرتا ہوں کہ اس کو سفارش کریں۔ بتاؤ کیا کہنا ہے اسے؟ بولا کہ ہمارے کارخانے ملیں مشرقی پاکستان میں ہیں، مجیب کو کہو کہ ان کو سلامت رکھیں، ان کو نہ مٹائیں، ان کو نہ جلائیں۔ یہ پیغام ہے، یہ ہماری درخواست ہے، آپ مجیب سے منوائیں اور اسے ہمارا پیغام دیں۔ تو مفتی محمود نے کہا میں کوئی پاگل ہوں؟ مجیب تو کہتا ہے یہ تمہاری نہیں ہے، ہماری ہیں۔ وہ اب تمہاری سب چیزوں کو اپنی قوم کی چیزیں بتا رہا ہے، تو اب وہ اپنی چیز کو کیوں بگاڑے گا، کیوں جلائے گا، کیوں مٹائے گا؟ تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب بتاؤں گا نہیں، لیکن یاد رکھیں ملیں جلیں گے۔ سبب پر میں بات نہیں کر رہا، کیوں جلیں گے، کون جلائے گا، کیسا ہوگا، لیکن ملیں جلائی جائیں گی۔ اگر ہماری ملیں آپ بچا سکتے ہیں سفارش کر کے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ملیں کیوں جلائے جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، یہ عمل المفسدین ہے، جو فسادی ہیں، قوموں کی، ملکوں کی املاک کو اور ان کے ذرائع کو، وسائل کو خس و خاشاک کرتے ہیں کہ پھر سے ہمارے در پر بھیک مانگے، ہمارے محتاج بنے، ہمارے نوکر بنے، ہم ان کی جتنی بنائی ہوئی چیز ہے بگاڑ دیں، پھر مجبور ہو جائیں ہم سے قرضہ لینے کے لیے۔ مفتی محمود ایئرپورٹ پہ چلا گیا، بنگال گیا، کچھ عرصہ وہاں گزرا، فسادات ہوئے، ملیں جل گئی، مذاکرات ناکام ہوئے۔ وہ تفصیل ہے، اس سے میرا موضوع نہیں ہے۔ بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ کوئی عالمی قوتیں ہیں جو غریب ملکوں، غریب قوموں کی بنی بنائی چیزوں کو جو انہوں نے خون پسینے سے بنائی یا سیٹھ لوگوں نے بنائی، لیکن ان کو جلا کے پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے در پر کاسا لیس بن کر کے بھیک مانگو، قرض مانگو، پھر سے ملک بناؤ، پھر سے ملک کو سدھارو، یعنی جو پہلے کام ہوا ہے وہ پھر سے بگڑ جائے۔ یہ معاملہ کھیل ختم ہوا، مفتی محمود واپس آیا ملتان، میں گیا وہاں ملنے، تو مجھے دیکھتے ہی کہا کہ عزیز اللہ ملے تو جل گئی۔ میں نے کہا جل گئی، تو میں آیا بھی پوچھنے یہی تھا آپ سے، اور اس نے کہا مفتی محمود نے کہ سیٹھ کی بات سچی ہوئی۔ اب اس غیبی شیطان کو تم متعین کرو کہ وہ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ مسرفین ہے، وہ مفسدین میں سے ہے، وہ اصلاح نہیں چاہتے، وہ دنیا کو بگاڑے رکھنا چاہتے ہیں،
غریب ملکوں، غریب قوموں کے اندر اصلاح کو برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے بگاڑ کے پیچھے رہتے ہیں، ان کے اندر فساد ہی فساد کرتے جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، اسراف، فساد، ان کے مقابل یہ اسراف کیوں ہوتا ہے؟ فساد کے لیے۔ فساد کیوں ہوتا ہے؟ اصلاح کو ختم کرنے کے لیے۔ قوموں نے بڑی کوششوں سے، محنتوں سے اصلاح کیے ہوئے ہیں اپنے وطن کے، دھرتی کے، ملک کے، اور وہ جو لٹیرے ہیں آ کے فساد مچا کے، جنگیں کر کے ان کو بکھاری بنا دیتے ہیں۔ آپ کو سورۃ الکہف میں جناب ذوالقرنین کا قصہ معلوم ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن ذی القرنین، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ذی القرنین کا داستان کیا ہے، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو ملکوں پر تمکن دیا تھا، اقتدار دیا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، جملہ ریاست کے مطلوبہ سامان، انتظامات سب اس کو میسر تھے، حاصل تھے۔ فأتبع سببا، ان اسباب کے بنیاد پر وہ چلا دنیا کے اوپر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب کو پہنچا۔ وہ آتے ہیں مشرق کے طرف، مغرب کی بات قرآن کر گیا کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، وہ جہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ آخری، آگے پھر وہ خشکی ختم ہو گئی تھی، اتنے تک ذوالقرنین گیا، بڑا بادشاہ تھا۔ وہاں جو قوم پائی اس نے بڑی سرکشی دکھائی۔ اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین تیرا اختیار ہے کہ ان کو محبت سے رام کرے یا سختی کرے، تو یہ پاور ہم اختیار دیتے ہیں۔ آگے اس قصے کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بھی آتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مغرب کو چھوڑ کے مطلع الشمس پر آیا، یعنی مشرقی ملکوں پر، مشرقی قوم کے پاس ہے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، وہاں بھی دیکھا کہ یہ قوم بھی جو ہے وہ آسمان کے تلے ہے، اس کے ان کو وہ غریب ہے، مسکین ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے۔ تو پھر اور آگے فرمایا کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، مشرقی ملکوں قوموں کے پاس ایک ایسی قوم کے پاس آیا جو ان کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کی بات وہ نہیں سمجھ رہے تھے، اشاروں سے باتیں ہوئیں۔ انہوں نے فریاد کی کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ جناب سامعین، میں مفسدون کے لفظ پر یہ مثال، یہ آیات آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اوپر میں اسراف، فساد، اصلاح کے الفاظ پیش کر کے آیا ہوں۔ اب ذوالقرنین کے قصے میں ہے کہ اس کو مشرق کے ملکوں میں کوئی قوم شکایت کر رہی ہے، فریاد سنا رہی ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم تجھے لگان دیں گے، ہم تجھے سالیانہ دیں گے، ہم تجھے جو منہ مانگے ہمارے اوپر ٹیکس رکھو وہ بھی دیں گے، کام ہمارا یہ کرو کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ لوٹتے ہیں ہمیں، ان سے بچاؤ۔ تو یاجوج ماجوج مغربی قومیں ہیں، یاجوج ماجوج مغربی ملک ہیں، وہ لوٹتے ہیں مشرقی ملکوں کو، مشرقی قوموں کو۔ مشرقی قومیں ذوالقرنین کو فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں ان سے چھڑاؤ۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہمیں تمہاری لگان نہیں چاہیے،
ہم تم سے ٹیکس نہیں لیتے، تم صرف لیبر اپنی دو، باقی کام ان کے بند کرنے کا میں کر دیتا ہوں۔ وہ بات قرآن سے تم گھر میں پڑھو اور سمجھو۔ بات یہ ہے کہ وہ مغربی ملک آج یعنی ذوالقرنین نے تو سدے باندھ دیا، ان کے بیچ میں وہ دیوار کھڑی کر دی، شیشہ پلائی ہوئی دیوار، لوہے کی دیوار، شیشہ پلائی قلعہ کوٹ لوہے کا کھڑا کر دیا۔ جو راستہ تھا یاجوج ماجوج کا قوموں کے اوپر لوٹنے کے لیے آنے کا، وہ بند کر دیا، بند ہو گیا۔ لیکن اب ہوائی جہازوں کا دور ہے، پھر مغرب والے مشرق والوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر برطانیہ نے ہمیں غلام بنائے رکھا، 200-300 400 سال ہمیں غلام بنایا۔ اب گھر بیٹھے بھی ہمیں غلام بنا کر کے ہماری ساری دولت لوٹ رہے ہیں۔ IMF ہے یا کوئی اور نام ہے، وہ سب لوٹ رہے ہیں، اور سارے ایجنٹ بنائے رکھے ہیں اپنے غریب ملکوں کے اندر کہ ان کے حکم پر وہ چلیں، ان کے قرضے پر۔ وہ قرضہ نام ہوتا ہے، وہ اصل میں لوٹ مار کا ایک دندھا ہے، چالاکی ہے۔ تو یہ اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد یعنی عالمی جنگیں کرتے ہیں۔ عالمی جنگ ان پیسوں سے ہوتی ہے جس کو قرآن اسراف کہتا ہے۔ قرآن جنگیں نہیں چاہتا، قرآن کہتا ہے تم کو جدا جدا ملک دے ہیں میں نے، اپنے اپنے ملکوں پہ بیٹھو، کسی کو کیا سہولت ہے، کسی کو کیا سہولت ہے، وہ اس سے تمہارے پاس نہیں ہے، تو تجارت کے روٹ سے تم ایک دوسرے کو لے دے کر حاصل کر سکتے ہو وہ سہولت۔ یہ کیا ہے کہ تم ان کے اوپر قبضہ کرو اور ان کو بے دخل کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہ تعلیم سکھائی ہے بین الاقوامی معاملات کی، جس کے اوپر نہیں چل رہے، اور قرآن کے اوپر جو بندش ہے کہ اس کو نہ پڑھا جائے، یہ سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، مرے ہوئے باپ دادوں کو، ملا کو اچھی روٹی کھلا کے ایصال ثواب کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ قرآن بین الاقوامی یعنی قوانین بتا رہا ہے کہ تم کس طرح بھائی بن کر رہو، گھر میں رہو، ساری دنیا کے ساتھ دوستی رکھو، ویزا لیس بنیادوں پر سب کے پاس آؤ جاؤ، تجارت کرو، اپنا مال لے جاؤ، ان کا مال جو ہے خرید کرو۔ یہ باتیں سب قرآن نے سکھائی ہیں، لیکن قرآن کی باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے صرف ثوابوں کمانے کی ہے، یعنی زندہ اللہ کی کتاب مردوں کو ثواب بخشوانے کے لیے، اور مرے ہوئے اماموں کے جھوٹے علوم وہ زندہ لوگوں کے مسائل حیات کے لیے۔ کیا تو بے تکی بات ہمارے مسلم امت کے سر پہ ماری گئی ہے، اور ساری مسلم امت کے دانشور اندھے بن کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ قرآن ہمیں سکھانے والی کتاب ہے، تم کون سے امام لائے ہو ہمارے کھاتے میں، ہمارے حصے میں، ہمارے اوپر؟ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں کرتا۔